अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए, जो मौजू चल रहा था अहले सुन्नत की पहचान बनज़रिए इमाम अहमद रज़ा ख़ान, आसान लफ्ज़ों में सुन्नी कौन, इसकी 7वीं किस्त का आगाज़ हो उससे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हबीब परवरदिगार, शाफ़े रोज़े शुमार, हम गरीबों के आका, हम फ़कीरों की सरबत, मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह नाज में बड़ी अक़ीदत व महब्बत के साथ हदियत दुरूद सलाम पेश करने पढ़े बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात चल रही है उन 20 उमूर की जो आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत, हामी सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुल रिज़वान ने अपने रसाले उमूर शरीफ दर इम्तियाज़ अक़ाइद सुन्नियीन के अंदर नक़ल फरमाए। तो उनके 10 उमूर पर इख्तिसार के साथ रोशनी डाली गई। पिछले जुमा को 11वां पॉइंट इसी पर तस्करा चल रहा था। 11वें पॉइंट में आला तआला रहमतुल रिज़वान ने लिखा, फरमाते हैं अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और औलिया कुद्दिसत असरारुहुम से इस्तिमदाद व इस्तिआनत और उन्हें वक्त हाजत तवस्सुल व इस्तिमदाद के लिए निदा करना, या रसूल अल्लाह, या अली, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहना और उन्हें वास्ते फैज़ इलाही जानना ज़रूर हक़ और जायज़ है। इसी पर रोशनी डाली जा रही थी। बात यह बताई जा रही थी कि आम तौर से लोग सवाल करते हैं, आया हुजूर की हयात तैयबा में तो सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है, लेकिन क्या पर्दा फरमाने के बाद भी सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी? तो इस पर कई हदीसें बयान की गई, जिनका खुलासा फिर ये बनता है, बता देता हूँ। अलविदाया व निहाया 10वां हिस्सा इसके अंदर आया कि हज़रत उमर के ज़माने में जब कहत पड़ा था तो उस वक्त 2 हदीसें बयान की गई कि परेशानी के मौके पर सहाबा कराम ने या रसूल अल्लाह कहा है। परेशानी के मौके पर सहाबा ने या रसूल अल्लाह कहा, रोज़े रसूल पर हाजिर गए और हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें ज़ोरदार बारिश अता फरमाएगा, उमर से जाकर के मेरा सलाम कहना। गर्ज की खुलासा ये निकला, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना ये हमारे असलाफ का, बल्कि सहाबा कराम जो हमारे असलाफ के असलाफ हैं उनका भी यही तरीका रहा है ना। अब इसी पर गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक बार और जोरदार अंदाज में दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वरना सूरह मायदा की जो आयत पेश की गई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारा वली और मदद, वली माने होता ही है मददगार। तो अल्लाह तुम्हारा वली है और उसके रसूल तुम्हारे वली हैं। ये कॉमन है, मुतलक है, और मुतलक अपने इतलाक पे जारी होता है। उसकी तक़यीद के लिए ग्रामर यही कहता है कोई ज़ाब्ता चाहिए, कोई रिवायत चाहिए। और कुरान की आयत है मुतलक अपने इतलाक पर है। तो जिस अंदाज में अल्लाह ताला मदद फरमाता है वैसे अपने महबूब को बना दिया, महबूब भी मदद फरमाते हैं। बस ये कि मदद लेने वालों के ऊपर डिपेंड है कि वो मदद किस अंदाज में लेते हैं। वरना देखो सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में भी हुजूर से मदद मांगते और हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद भी। ये हदीस, अब ये लोग सवाल करते हैं यही कि क्या हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद सहाबा ने हुजूर से मदद मांगी या नहीं।
تو اب ظاہر سی بات ہے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جب بات آئے گی تو حدیث مرفوع نہیں ملے گی کہ حضور نے فرمایا ہو، حدیث موقوفی ملے گی کہ کسی صحابی نے کیا ہو، کیونکہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد تمہارا سوال ہی کلیئر ہو جاتا ہے کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد آیا صحابہ نے مانگا کہ نہیں مانگا؟ اگر صحابہ نے کر لیا تو حدیث موقوف ہے، تمہارے سوال کے اعتبار سے جواب بھی کلیئر ہو جائے گا، ہے نا؟ حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث المعجم صغیر پہلا حصہ صفحہ 183 184 کے اندر ہے، جس کے راوی حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا کان یختلف الی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فی حاجت لہ، چنانچہ عثمان ابن حنیف ایک صحابی رسول ہے، یہ وہ صحابی ہے کہ ترمذی کے اندر انہی سے ایک روایت مروی ہے، ترمذی شریف دوسرا حصہ صفحہ 197 کے اندر، کہ ایک نابینا صحابی حضور کے پاس آ گئے حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی، اور آ کے انہوں نے کہا ادعو اللہ ان یعافینی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ ایک صحابی دعا کرتے ہیں، دعا کریے حضور اللہ کی بارگاہ میں اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے، میرا مرشد یوں کہتا ہے منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں کو آ کر دے۔ اسی حدیث کی ترجمانی تو ہے اس کے اندر، کہا دعا کر دیجئے سرکار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان شیتا دعوتو، اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں، وَإِن شِئْتَ صَبَرْتَ، اور اگر تو چاہے تو صبر کر لے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور صبر کر لے یہ تیرے لیے بہتر ہے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو چاہے تو دعا کر دو، تو چاہے تو صبر کر لے، تو چاہے تو دعا کر دو، تو چاہے تو صبر کر لے، تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا حضور آپ دعا ہی فرما دیں، دعا ہی فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا دعا تجھی کو میں سکھائے دیتا ہوں، تو دعا کر لے۔ حضور نے کیا سکھایا؟ فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّعَ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُكَ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَقْضِيَ لِي اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ۔ چنانچہ حدیث پاک کے یہی الفاظ ہیں، حضور نے انہوں حکم دیا گئے، انہوں نے وضو بنایا، 2 رکعت نماز وضو بنایا، حضور نے فرمایا اچھے سے وضو بنا، نماز کا بھی تذکرہ نہیں، خالی وضو بنا کر یہ دعا مانگ۔ دعا کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن آداب میں تو شامل ہے نا، ادب بھی تو کوئی چیز ہے، ادب پہ جو آدمی عمل کرتا ہے وہی تو با ادب ہوتا ہے، جو ادب کو چھوڑتا ہے وہ بے ادب ہوتا ہے، تو آداب بھی تو کوئی چیز ہے۔ حضور نے فرمایا وضو بنایا اور کہا یہ دعا پڑھ لے۔ اب یہ دعا کون سی پڑھے؟ جس کا ترجمہ یہ ہے اللہم اے اللہ انی اسألوکا، میں تجھ سے مانگتا ہوں، واتوجہوکا، اور تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، الیکا، تیری بارگاہ میں، بے نبی کا محمد النبی الرحمہ، کس کے ذریعے سے؟ تیرے نبی کے ذریعے سے جن کا نام محمد ہے اور توبہ والے نبی ہیں، توبہ والے نبی ہے کہ ان کا وسیلہ لگے تو توبہ قبول ہو۔ ارے شروعات ہوئی ہے انسانیت کی تو توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہے۔ تو کہا توبہ والے نبی ہے، رحمت والے نبی ہے، کرم والے نبی ہے، اللہ میں اپنی اس حاجت کے تحت تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اللہم شفعہ فیک، اے اللہ اپنے نبی کے وسیلے کو قبول فرما۔ دعا کی ہے، آیت بینا تے اللہ نے بینائی عطا فرما دی ہے، آئے نابینا تھے اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرما دی، روشنی عطا فرما دی۔ وہی حدیث عثمان ابن حنیف کہتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت عثمان غنی خلیفہ ہے، مطلب حضور پردہ فرما گئے، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر آئے وہ بھی پردہ فرما گئے، عمر آئے وہ بھی پردہ فرما گئے، ان کے بعد ایک خلیفہ بنے جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، ذوالہجرتین کہا جاتا ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ ایک ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ وَكَانَ عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجتي، حضرت عثمان غنی ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے، توجہ ہی نہیں دیتے تھے، اور نہ ان کی حاجت کی طرف نظر رحمت فرماتے تھے۔ تو ایک دن ان کی ملاقات عثمان ابن حنیف سے ہو گئی، سبحان اللہ، عثمان ابن حنیف سے ملاقات ہو گئی، فشکا ذلک الیہ، عثمان ابن حنیف کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی کہ میں حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آ رہا ہوں لیکن ملاقات نہیں ہوتی، نظر رحمت نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو عثمان ابن حنیف نے کہا کیوں ٹینشن لیتے ہو، جائیے آپ یہ تلمیذات وضو خانے پہ جائیے، فتوضا،
جا کر کے وضو کریے، ثم اتی المسجد، پھر مسجد میں جانا، اور مسجد میں جانے کے بعد فصلی فیہ رکعتین، اس میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ پہلے وضو خانے پہ جاؤ، وضو بناؤ، وضو بنانے کے بعد مسجد میں جاؤ، کیونکہ وضو خانہ اس ٹائم پہ مسجدوں میں نہیں تھا، یہ تو آج کی بدعت حسنہ ہے، یہ آج کی بدعت حسنہ ہے، ورنہ حضور کے دور میں مسجد میں بھی وضو خانے کا معاملہ نہیں تھا، لوگ گھروں سے وضو بنا کر کے آیا کرتے تھے۔ حضور کے دور میں وضو خانہ نہیں تھا، اسی لیے کہا وضو خانے میں جا، وضو بنا، پھر آ مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ اور یہی دعا پڑھ حضور کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ، کیا دعا؟ اللہم انی اسألک و اتوجہک الیک نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد دعا کی جا رہی ہے، تو عثمان غنی کے دور میں دعا کی جا رہی ہے۔ عثمان ابن حنیف سکھا رہے ہیں صحابی رسول، سکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ کہ جا کہے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں تیرے نبی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کے نبی ہیں، ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہے، اس کے بعد کے جملے سنو، اس کے بعد کہے یا محمد، زور سے یار، ان لوگوں کے تو جنازے نکل گئے جو کہتے ہیں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد یا رسول اللہ یا محمد نہیں کہنے کا، یا محمد یا معنی وسطی میں، معنی عالمی میں نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر نہیں کہہ سکتے تو کیا یہ شرک کی تعلیم صحابی دے رہے؟ کیا صحابہ کو بھی دین نہیں معلوم؟ اگر تم نے صحابہ پہ فتویٰ لگا دیا تو سمجھ لینا تمہارا معاملہ کیا ہوگا۔ اور ہم تو صحابہ پہ فتویٰ نہیں لگاتے، صحابہ کے فتوے پہ چلتے ہیں، صحابہ کے فتوے پہ چلتے ہیں۔ تو کہنا یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو آپ کے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ کو آپ کے رب کی بارگاہ میں پیش کرو، فَيَقْضِي لِي حَاجَتِي، تاکہ رب میری حاجت کو مکمل فرمائے۔ اور کہا کہ اس کے بعد اپنی ضرورت کو پیش کر دینا۔ چنانچہ وہ گئے، کہا کہ میرے ساتھ آپ بھی چلیے، عثمان ابن حنیف سے کہا آپ بھی چلیے، عثمان ابن حنیف ان کے ساتھ گئے، اور جانے کے بعد وہی کیا جو عثمان ابن حنیف نے کیا، کہا تھا کہ وضو کیا، نماز پڑھی 2 رکعت، اور انہی الفاظ کو کہا ہے، انہی الفاظ کو کہا، اور کہنے کے بعد اب آیا تو عثمان غنی کے دربار میں، وہ عثمان غنی جو توجہ نہیں دے رہے تھے، نظر رحمت نہیں فرما رہے تھے، اور ہر آدمی کی طرف توجہ دینا یہ بادشاہ کا کام بھی نہیں ہے نا، وہ اپنی مصروفیات دیکھے۔ ہمارے یہاں تو پیر صاحب کو ہم لوگوں نے دعا تعویذ کا ذریعہ بنا لیا ہے، جبکہ پیر ہمارے سنوارنے کے لیے ہوتا ہے، ہماری شریعت سنوارنے کے لیے، ہماری روحانیت کو سنوارنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن بس اللہ خیر کرے جی۔ تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جہاں گیٹ کیپر بواب موجود تھا، جیسے ہی پہنچے تو گیٹ کیپر نے ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے ڈائریکٹ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ ابھی توجہ بھی غور کرنا، یہ گیٹ کیپر کو کس نے بتایا؟ گیٹ کیپر کو کس نے بتایا؟ لے جا کر کے عثمان غنی کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو برابر اپنے تخت پہ بٹھا لیا، برابر تخت پہ بٹھایا، بٹھانے کے بعد فرمایا کیا حاجت ہے تمہاری، کیا حاجت ہے تمہاری؟ انہوں نے اپنی حاجت کو ذکر کیا تو عثمان غنی نے حاجت کو پورا کر دیا۔ پورا کرنے کے بعد کہا کہ جب بھی کوئی ضرورت پڑ جائے آ جانا، اور معاملہ کیا تھا پوری بات بتائی، اور پوری بات بتانے کے بعد تشریف لے گئے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا تو مسجد میں کی تھی، عثمان غنی کو کس نے بتایا؟ عثمان غنی کو کس نے بتایا؟ روایت میں تو آیا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر 2 باتیں کلیئر ہوئی، انہوں نے مصطفیٰ کو پکارا ہے، وسیلہ مصطفیٰ کا لگا ہے، یا محمد کہہ کے مصطفیٰ کو پکارا، اور مصطفیٰ نے جب پکارا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو مایوس نہیں ہوتا۔ عثمان غنی کو خبر دینے والے کوئی اور نہیں ہے، میرے نبی ہیں۔ جیسے عمر کو خبر دی جا رہی کہ بارش ہوگی، ویسے عثمان کو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک دیوانہ آئے گا میرا پکارنے والا، ایک دیوانہ آئے گا، حاجت پوری کر دینا۔ اب یہیں پہ لگا دو فتویٰ ان صحابی پہ۔ معلوم یہ ہوا کہ ضرورت کے وقت حضور کو پکارنا، حضور سے مدلل لینا، یہ تو صحابہ کا طریقہ رہا ہے، صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جن کو انسان نہیں دیکھتا ہے، ان مخلوق کو رجال غیب کہا جاتا ہے۔ غیب دکھائی نہیں پڑتے، وہ بھی مدد کرتے، وہ بھی مدد کرتے، معلوم ہے، وہ بھی جم کے مدد کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 15واں حصہ صفحہ 345 حدیث نمبر بھی سے موجود ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی
हुजूर के चचा के लड़के तर्जमान कुरान और कुरान के मुफस्सिर आज़म हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। ये क्या फरमाते मालूम? ये आगे कहते हैं इन्ना लिल्लाहि मलाइका फज़लन सिवल हफ़ज़ा, कहते हैं अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं हिफाजत करने वालों के अलावा। यक्तुबूना मा यसक़ुतु मिन वरक़ि शजर, वो लिखते हैं कि दरख्त का कौन सा पत्ता गिर रहा है, वो दरख्त के पत्तों को लिखते हैं। फ़इज़ा असाबत अहदकुम अरचा फी सफ़र, जब सफर में तुम लोगों में से किसी को कोई तकलीफ पेश आए, फलयुनादी, तो निदा करो, तो निदा करो, चाहिए कि वो निदा करे, ये बाब मुफ़ाअलत से चाहिए कि वो निदा करे, आइनूनी इबादल्लाह, ए अल्लाह के नेक बंदो मेरी मदद करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। ले अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्या शिर्क की तालीम देंगे कि मुसीबत आ जाए तो अल्लाह ताला के रिजाले गैब हैं, बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे फरिश्ते हैं, परेशानी पेश आए तो कहो ए अल्लाह के नेक बंदो मेरी मदद करो। हाँ, तो मुसीबत के मौके पे हम उनकी पूजा नहीं करते, जैसे एक पागल ने अखबार में लिखा है, अभी लथेरते हैं उनको, उन पागलों को तो यही नहीं मालूम है कि पूजा किस चीज का नाम है। कल बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, उन पे जाकर के बोल, वो सब घासमी नजर आएंगे, घासमी नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो रज़वी होता है वो कट्टर अल्लाह ताला की वहदानियत का कायल होता है। हाँ, कट्टर अल्लाह ताला की वहदानियत का कायल होता है। जो अशरफी होता है वो कट्टर अल्लाह ताला को एक मानता है। गर्ज की जो कादरी आका का गुलाम होता है वो अल्लाह की वहदानियत में जरा भी शिर्क को पसंद नहीं करता है। ये तो तुम्हारे यहाँ है कि जाकर के आरतियां भी उतर रही, जो भजन है उन पे फतवा भी नहीं लग रहा है, फतवा लगाते खाली रबीउल अव्वल पे कै होती है, न जाने कै है। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा ने मदद मांगी है। देखो एक हदीस और सुनाता हूँ, मौजमे कबीर के अंदर 11वां हिस्सा सफ़ा 81, और सब किताबें मेरे पास हैं। वरना ये बाद में क्या बोलेंगे, मिस भाई अपने घर से हदीस लिख के लाता है, बना के लाता है। अबे पागल, हम क्यों हदीस बना कर लेके आए? हदीस तो वो बनाता है, हदीसें वो गढ़ता है जिनके पास ना हो। हमको गढ़ने की क्या जरूरत है? हमारे नबी ने तो हमारे लिए बहुत शानदार मवाद छोड़ा है। हमारे नबी ने जो छोड़ा है हम तो उसी को पकड़ रहे हैं, खाली उसी को समेट रहे हैं। हम क्यों गढ़ेंगे? गढ़ते तो तुम लोगों की मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे कोहे तौर पे, रास्ते में खिंजीर मिल गया। अबे कोहे तौर के रास्ते में खिंजीर मिलेगा मनहूस? खिंजीर मिल गया तो खिंजीर कहता है मूसा, उनके यहाँ है, कानों से सुनी बात बता रहा हूं, खिंजीर मिल गया। इसीलिए जब बात चलती रहती मैं बाजू गुजरता हूं, डायरेक्ट दुआ चालू हो जाती है। मालूम है सुनेगा तो जुमा में लथड़ डालेगा, समझे ना? तो हवाले से बात करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हकीर फकीर ज़बानी गिरह नहीं लगाता हवा में, जो भी पेश कर रहा है सब हवाले के साथ, वो भी अरबी किताबों के हवालों के साथ पेश कर रहा है। ये भी बुजुर्गों का फैजान है। तो कहा खिंजीर मिल गया। मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है, मूसा अल्लाह की बारगाह में कहना कि मैं इतना गिरा हुआ क्यों हूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, वो कोई तुर के रास्ते में मौजूद था। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुझसे भी एक गया गुजरा आदमी है। कहा कौन है? कहा वो है जो नमाज नहीं पढ़ता। अबे हवाला तो चाहिए। रमजान में वहां चले जाओ, बदरी साहबा के बराबर सवाब मिल जाएगा। हवाला तो चाहिए। कहां से मिल जाएगा बदरी साहबा के बराबर? अरे पागलों, बदरी साहबा वो हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की जबान से ये पैगाम दे दिया कि तुम जो चाहो वो करो, अल्लाह ताला हर हाल में तुमसे राजी हो चुका है। जो चाहो वो करो, कोई गुनाह तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बदरी साहबा, ये आज के अगलू पगलू पहुंच जाएंगे वहां पे जी। तो मौजमे कबीर 11वां हिस्सा सफ़ा 81, रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ये बयान फरमाते, हुज़ूर ने फरमाया उतलुबुल खैरा वल हवाइजा मिन हिसानिल वुजूह। हुज़ूर का जुमला सुने, आका फरमाते उतलुबुल खैरा वल हवाइजा मिन हिसानिल वुजूह। हुज़ूर ने फरमाया खैर भलाई, हवाइज अपनी जरूरियात किसकी वजह से तलब करो? कहा अच्छे चेहरे वालों को देखो तो अपने लिए खैर और अपनी जरूरतों को तलब कर लो। कहा नहीं समझे? कहा अच्छे चेहरे वली वो होता है जिसे देखो खुदा याद आए। जोर से
वली वो जिससे देखो तो खुदा याद आए। तो कहा ये मनहूस चेहरे वाले तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर रब की फटकार है। रब की फटकार की वजह से चेहरे में बड़े अजीब दिखते हैं। और जो अल्लाह का वली होता है उसका चेहरा ऐसा होता है कि दीवाना देख करके कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। तो कहा जब ऐसे चेहरे वाले दिख जाए तो बस ये अल्लाह वाले हैं, बस वहीं पर अल्लाह ताला से खैर तलब कर लो और अल्लाह तबारक व ताला से अपनी जरूरियात तलब कर लो, क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं। यहाँ पे दुआ करो, अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है। और माजी करीब में नहीं समझ में आता तो मेरा मुर्शिद है, अपने गांव के इशार खालिद भाई क्या कहते हैं, चेहरा लगे सुहाना, है ना। और हम कहते हैं माजी करीब में भी अगर नहीं किसी ने देखा तो हाल में देख लो। हाल में किसको देख ले? हम कहेंगे बस एक सरकार जो शहजादा है गौसे आजम, इसे जिलानी सरकार कहा जाता है। वल्लाह बता रहा हूं, मंगल के दिन एक वाकया देखा हमने, मंगल के दिन अपनी आंखों से देखा है, और हमारे साथ मौजूद है हमारे 2-3 भाई। मंगल के दिन का वाकया, एक आदमी के ऊपर आसेब का मामला, हजरत आए और आने के बाद आसेब हो जाए तो कौन कंट्रोल कर पाता है? यहाँ तो अनकंट्रोल है, झाड़ फूक करने वाला भी लफड़े में आ जाता है। आखिर में भाग के जाता है ये पीर मूसा कादरी की बारगाह में। मालूम है कि यहीं पे वो दर अल्लाह ने ये हेडक्वार्टर बना दिए हैं, ये स्टेशन बना दिए, शिफा खाने बना दिए हैं, जहां से रूहानी बीमारों को भी अल्लाह शिफा अता फरमाता है। मालूम है आसेब का मामला मैंने अपने आंखों से देखा। अरे आसेब वाले आदमी को आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता, और खास तौर से जब शरीर हो जिन, तो आदमी कंट्रोल क्या करे, हालत खराब हो जाती है, हालत खराब हो जाती है, इतनी हालत खराब कि अल्लाह खैर करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहजादे को देखा, गौसे पाक के शहजादे को देखा, पढ़े और पढ़ने के बाद कान में दम किए तो करीब 10 मिनट आपके पांव को अपनी जबान से वो चाट रहा था। नहीं समझे इसको? अरे पांव को जबान से चाटना है कोई मामूली बात है? उसको मालूम था कि हमारा भी यही नजरिया है जो मुस्तफा जाले रहमत के बारे में, कि नबी भी नूर है, नबी के घर वाले भी नूर है। कंट्रोल में आ गया वो, एकदम कंट्रोल में। कुर्सी के नीचे बैठ नहीं रहा था, उसने फरमाया नीचे बैठ, नीचे बैठ गया। जोर से यार, ये अच्छे चेहरे वाले हैं, इनके सामने खैर और अपनी जरूरियात तलब करें, अल्लाह ताला मुकम्मल फरमा देता है जी। इसके अलावा इमाम बूसरी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा, वल्लाह कहेंगे साहबा के बाद किसी और का अकीदा रहा क्या? अभी तो हम बताने लगे ना, तो इमाम आजम का भी अकीदा कसीदा नौमानिया उठा करके पढ़ो, कसीदा नौमानिया पढ़ो, मालूम हो जाएगा कि इमाम आजम अबू हनीफा का क्या अकीदा रहा है? अब हर चीज एक वक्त पेश नहीं कर पा, इसीलिए मैंने कहा ना, जो 6 किस्तें हुई इख्तिसार के साथ, अगर तफसील पे जाएंगे तो हम न जाने क्या क्या हो जाएगा जी। तो इमाम बूसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या हुआ था? फालिज की बीमारी का मामला था ना, है नौकरी करते थे, फालिज की बीमारी हो गई। अब फालिज की बीमारी हो जाए, अब ऐसी बीमारी में तो अब बंदा यही कहता है आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हर ऐरू गैरू से तो हम लोग दुआ कराते हैं, फिर हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला किसी की दुआ कबूल कर ले, लेकिन ऐरू गैरू के बजाय अगर मुस्तफ़ा की बारगाह में होता, अरे मुस्तफ़ा की बारगाह में और मुस्तफ़ा की ज़बान से निकले कबूल होती है बात, दुआ, ये गारंटी है यार। तो इमाम बूसरी ने क्या कहा था मालूम? ये हादसा मेरे ऊपर पेश आया, कहते या अकरमल खल्की मालिमल अलूद बिही, ए मखलूक में सबसे अफजल आपके होते हुए मैं किससे बना लूं, मैं किसकी बना लूं, किसे नहीं किसकी बना लूं? ऐ मखलूक में सबसे अफजल आला आपके होते हुए किसकी बना लूं, किसकी हिफाजत लूं, किसकी सिक्योरिटी लूं? कब? इंदा हुदूसिल हादिसिल आमामी या करमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ बिही सिवाक इंदा हुदूसिल हादिसिल आमामी, कि जब आफतें आम हो रही हों, इन आम आफतों में हम किसकी पनाह ले? ए अल्लाह के नबी, हम तो खाली आप ही की पनाह लेंगे। तो इमाम बूसरी ने मुसीबत में मुस्तफ़ा को पुकारा, रात में सो गए, मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, पुकारा मुस्तफ़ा तशरीफ लाएगा, सुना दो, सुना दिया, हाथ फेर दिया, बीमारी दूर हो गई, बीमारी दूर हो गई। तो इस तरीके से सहाबा कराम और सहाबा कराम के बाद बुजुर्गों का भी तरीका रहा है। अब इसके बाद अगर कोई ये कहे बोले हजरत पास वालों को पुकारना, दूर वालों को पुकारना, तो इसमें एक बात और बता दें कि दूर हो चाहे पास हो, सबको हम पुकार सकते हैं।
لفظ یا کے ساتھ پکارے چاہے جس کے ساتھ پکارے. دیکھیں صحابہ کا طریقہ, پریشانی جب جب آئی مصطفیٰ کو پکارا. پریشانی جب جب آئی کس کو پکارا؟ دیکھیے مصطفیٰ کو پکارا. حدیث سن لیں, اور جو گرامر جانتا ہوگا بہت اچھے سے جانتا ہوگا, الف جو آتا ہے استغاثہ کے لیے بھی آتا ہے. استغاثہ معنی ہوتا ہی ہے مدد طلب کرنا, الف استغاثہ کا آتا ہے. دیکھیں حدیث, یہ حدیث الادب المفرد کے اندر ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہو گئی. جب پاؤں میں تکلیف ہو گئی, درد زیادہ, فقیل لہو, تو ان سے کہا گیا اذکر احب الناس الیک, تو مجھ سے یاد کرو جو سارے انسانوں میں تمہیں زیادہ پیارا ہے, جو سب سے زیادہ تمہیں پیارا, اسے یاد کرو. فصاح یا محمدا, پاؤں میں تکلیف ہے, کہا سب سے زیادہ پیارے کو یاد کرو. تو انہوں نے جس کو پکارا ہے وہی ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے. یا محمد آ, اس میں الف استغاثہ کا مدد کے طور پہ بلایا. یا محمد آ, اے وہ ذات جس کی خود تعریف کی جاتی ہے, آپ ہماری مدد فرمائیں, آپ ہماری مدد فرمائیں. استغاثہ کا لفظ استعمال کیا. جیسے ہی کہا اللہ تعالیٰ نے درد کو کافور فرما دیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا, درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. شافی و نافی ہو تم, کافی و وافی ہو تم, درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. تو صحابہ نے مصیبت میں مصطفیٰ کو پکارا کہ نہیں پکارا؟ بولے آپ لوگ, زور سے بولے. اب جو پکارنے سے منع کرے سمجھ لینا کہیں سے اور آیا ہے. یہ ٹوپی تو لایا ہے لیکن پہنے ہوئے نہیں آیا, پہنانے کے لیے آیا. یہ کوئی اور ہے. ایسے ہی مزید ایک اور روایت کے اندر موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی, اس کو امام نووی علیہ رحمت الرضوان, امام نووی مسلم شریف کی گائیڈ انہوں نے لکھی ہے, مسلم شریف کی گائیڈ شرح لکھی. اور یہ تصوف زبردست امام ہے اور زبردست محدث بھی ہیں شافعی, لیکن سارے مسلک کے لوگ انہیں مانتے ہیں, چاہے حنفی ہو, چاہے مالکی ہو, چاہے شافعی ہو, سب ان کو مانتے ہیں. تو ان کی ایک کتاب ہے کتاب الاذکار. کتاب الاذکار میں انہوں نے ایک صحابی کا قول نقل کیا. وہ صحابی آتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, کہتے ہیں کہ آتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس کے پاؤں میں بہت زیادہ سوجن, بہت زیادہ سوجن آ گئی, تکلیف بہت زیادہ ہو گئی. تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس لایا گیا کہ دم کر دے, آرام ہو جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تو اس شخص کو یاد کر جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے, جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. جیسے ان سے کہا گیا انہوں نے کہا یا محمد, انہوں نے کہا یا محمد. الف استغاثہ کا مطلب ہے وہ ذات جس کی خوب تعریف کی جاتی ہے, ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے کہا, انہوں نے جیسے یہ جملہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی ہے. اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان اسی لیے تو کہتے ہیں نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی, نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی, اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے, اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. تو اس طریقے سے صحابہ کرام کا طریقہ یہی رہا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے رہے. ان کے بعد اولیاء کرام جو ہے اللہ کے نیک بندوں سے, چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا صحابہ کی ذات ہو, ان سے برابر مدد مانگتے رہے. حتیٰ کہ ہم لوگوں کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت عمر نے پکارا ہے, دور والوں کو لفظ یا کے ساتھ پکارا. ابھی اس پہ بار بار نہیں سنانے کا, ایک یہ سنانے کا کہ حضرت عمر مدینے میں ہے, عراق سے ایک ان کے تابعی نے پکارا, حضرت عمر نے اس کی آواز کو سنا, مصیبت نے پکارا. اور یہ لکھنے والا میں نہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں. ایسے بزرگ ہیں جن کو تم بھی مانو ہم بھی مانیں, ایسے بزرگ ہیں جن کو تم بھی مانو ہم بھی مانو. اسی لیے کہتے ہیں تم کو جھگڑا نظر آتا ہے نا, تو امام احمد رضا کی بات کو تم بعد میں ماننا, پہلے جن بزرگوں کو تم مانتے ہو کم سے کم انہیں تو پڑھ لو, انہیں پڑھ لو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھ لو, شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پڑھ لو, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھ لو, شاہ مخصوص اللہ کو پڑھ لو. ان لوگوں کو پڑھو گے تو معلوم یہی ہوگا جو ان لوگوں نے دہلی میں کہا ہے اور مل کر کے کہا ہے. الحمدللہ وہ بریلی کا تاجدار بریلی میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے, ان سے ہٹ کر کے نہیں کہتا ہے, وہی کہا ہے جو ان لوگوں نے کہا ہے.
ہم تمہاری زبان سے نہیں مانتے. ٹھیک ہے بابا, امام احمد رضا کی زبان سے نہیں مانتے مت مانو, شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زبان سے مان لو, شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کی زبان سے مان لو, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو لکھا اسے تو مان لو. ہم یہی کہیں گے جب انہیں مانو گے تو کلیئر ہو جائے گا, کیونکہ احمد رضا اپنے گھر سے کچھ نہیں کہتا ہے, انہی کے وسیلے سے مصطفیٰ کی بات کہتا ہے. ہاں کہیں نہ کہیں حوالہ مل ہی جاتا ہے. تو دیکھو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کتاب حوالہ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء, چوتھا حصہ صفحہ 98. کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خرجا جیش فی زمن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحو الجبل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لشکر جو ہے پہاڑی علاقے کی طرف چلا. جب پہاڑی علاقے کی طرف چلا تو وہاں پہنچے تو ایک دریا تھا, لیسا علیہ جسر, جس پہ پل نہیں بنا ہوا تھا, بغیر پل کا دریا ہے, بغیر پل کا دریا ہے. ارے پل بنانا کتنی بات ہے, پل تو کوئی بھی بنا سکتا ہے, لیکن ڈنڈے سے جو راستہ بناتے ہوئے وہ عام نہیں ہوتا, وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے. اس کے ڈنڈے میں اتنا دم ہے کہ پانی کو روک دیتا ہے, مارے ڈنڈے کو تو ایک دم نشان پڑ جائے, راستے بن جائے, اس کے ڈنڈے میں اتنا کمال ہے. سوچے جب موسیٰ کے ڈنڈے میں اتنا کمال ہے تو میرے نبی کے عصا میں کتنا کمال ہوگا. اسی لیے کہا جاتا عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا, گیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پہ میں نے غور کیا تو نتیجہ بھی نکلا کہ حالات میں جو لکھا ہے بہت زبردست لکھا ہے. آج حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی نالائقی آ کر کے کر لیتا ہے, کوئی بھی آ کر کے نالائقی کر لیتا ہے. ہمارے پاس اگر حضور کی سنت ہو, عصا ہو, تو تھوڑا سے ہم ان کی شیطانیت کو غفلت سے بیدار کر سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ تم جو ہے ہاتھ میں کچھ بھی رکھو, ہمارے ہاتھ میں مصطفیٰ کی سنت ہے, ہمارے ہاتھ میں مصطفیٰ کی سنت ہے. اور آقا علیہ السلام عصا ہمیشہ رکھتے تھے اپنے ساتھ, بزرگوں کا بھی یہی طریقہ رہا, جوانی ہو یا بزرگی کا معاملہ ہو, ہر حال میں عصا رکھتے تھے. لیکن اگر آج نوجوان عصا رکھ کے چلنے لگے, لوگ ہنسنے لگیں گے, عصا لے کے چل رہا ہے. ارے تم کیا سمجھتے ہو, عصا لے کے چلنا ہنسنا بند کرو, یہ میرے نبی کی سنت کریمہ ہے. اور حالات کے تقاضے بھی یہی ہیں, حالات کے تقاضے بھی یہی ہیں, حالات بھی یہی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرو. تو کہا اکیلا آدمی گرا ہوا ہے, اکیلا آدمی گرا ہوا ہے, بہت ڈھیر جٹے ہوئے ہیں, اکیلا آدمی گرا ہوا ہے, بہت ڈھیر جٹے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. تب ایسے صورت میں میرے امام احمد رضا نے کہا آقا کی سنت پہ عمل کر, عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا, ارے گیروں کا سہارا عصائے محمد. جو گر گیا دبا دیا جس کو, اگر حضور کی سنت ہے تو برابر بتائے گا وہ. اگر سمجھ میں آیا ہے تو بول دو یار. اس ماحول کو عام کریں, خالی دیکھیں کتنا زبردست مقام ہو جائے گا. سنت کی نیت سے عام کریں گے انشاءاللہ. بیچ میں میں رکھنے لگا تھا, جہاں بھی جاتا ایسا ساتھ میں لے کے جاتا, لیکن 2-4 لوگ مذاق اڑانے لگے, مولانا جوانی میں ایسا لے کے چل رہے ہیں. اب ان کو کیسے بتایا جائے کہ جوانی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ مصطفیٰ کی سنت کا ہے. زور سے یار, یہ مسئلہ مصطفیٰ کی سنت کا ہے. اور سنت کو اپنے ساتھ رکھنے والا کمزور نہیں ہوتا, وہی سنت کو اپنے ساتھ رکھتا ہے جو بڑا دلیر ہوتا ہے, بڑا دلیر ہوتا ہے. جی تو لشکر لے کر کے گئے تھے, پل ہے, پل نہیں تھا, اس دریا مل گیا, پل نہیں تھا. تو جو اس لشکر کا امیر تھا, اس امیر نے کیا کیا, فقال امیر ذلک الجیش لرجل من اصحابہ, اپنے ایک ساتھیوں میں سے کہا کہ آپ ایسا کرو, دریا میں اتر جاؤ, پتہ لگاؤ پانی کتنا کتنا ہے, پتہ لگاؤ. اب غریب آدمی بیچارہ, وہ سپاہی اب تو ماننا ہی ہے اس کو. اترنے لگا, اترنے سے پہلے اس نے کہا مجھے خوف ہے کہ اگر ہم اس میں پار کریں گے تو خدشہ ہے مجھے. وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ, بہت ٹھنڈک کا دن تھا, اور ٹھنڈی میں دریا میں اترنا, اور پھر وہاں کوئی کپڑے کا انتظام بھی نہیں, ایسے میں خدشہ زیادہ رہتا ہے. ان کے اوپر زیادہ دباؤ بنایا گیا. تو اس آدمی نے کہا انی اخاف ان دخلت الماء ان اموت فاکرہہ, کہتے ہیں مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں پانی میں اتر گیا تو مجھے موت آ جائے گی, میں ہلاک ہو جاؤں گا, مجھے خدشہ اس بات کا, لہٰذا میں اترنا نہیں چاہتا. امیر نے اور دباؤ بنایا. جب زیادہ دباؤ بنایا تو وہ لشکری, وہ سپاہی, اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے, یا عمرہ, یا عمرہ, اے عمر مدد کریے, اے عمر مدد کریے. مدینے میں نہیں ہے, پہاڑی علاقے میں لشکر جا چکا ہے, عمر کو بلا رہے ہیں. ارے تم کہتے ہو نبی کو نہیں بلا سکتے, صحابی کہتا تو پاگل ہے, نبی کے خلیفہ ہم عمر کو بلا رہے ہیں.
جب نبی کے خلیفہ عمر کو بلائے ایمان کا حصہ ہے تو میرا نبی تو شان ایمان ہے، میرا نبی تو جان ایمان ہے، تو حضور کو نہ بلائے؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا یا عمر آہ، دو بار یا عمر آہ، الف استغاثہ کا، اے عمر مدد کیجئے، اے عمر مدد کیجئے۔ اتنے میں تھوڑی دیر ٹھہرے کہ آتے عمر مدینے کے بازار میں تھے، آتے عمر کو خبر مل گئی، زور سے حاصلو بولے آپ، یا اللہ یہ عمر کی سماعت کتنی مضبوط ہو گئی، دور سے پکارا اس نے، فڑاک سے عمر نے سن لیا۔ تو عمر کہتے ہیں کہ شیطان نہیں سنے گا، اور عمر جس راستے سے چلتا ہے شیطان بھی راستہ کاٹ دیتا ہے۔ جب مصطفیٰ کے غلاموں کی سماعت کا یہ عالم ہے تو سوچو مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ تو عمر نے سن لیا، اور سننے کے بعد کیا کہا معلوم؟ یا لبیکا، یا لبیکا، عمر کو خبر ملی، انہوں نے پکارا، عمر نے کہا یا لبیکا، یا لبیکا، اسی لیے تو کہنا پڑتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ میں یہاں محتاج نہیں کہوں گا، مشتاق کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ صحابہ محتاج نہیں ہے، پاورفل ہے صحابہ۔ جی کہا یا لبیکا، اور اس امیر کے لشکر کو بلوا، وہ اس لشکر کے امیر کو بلوا بھیجا اور اس کو فوراً ہٹا دیا، اور ہٹانے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا اگر مجھے فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، میں تیری گردن مار دیتا، میں تیری گردن مار دیتا۔ یہیں سے اندازہ ہوا کہ مصیبت کے موقع پر صحابہ نے خالی مصطفیٰ کو نہیں مصطفیٰ کے خلیفہ کو بھی پکارا ہے، اور مصطفیٰ کے خلیفہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں سنا، تم جہاں سے پکارو عمر وہاں سے سن لیتے ہیں۔ جب عمر کی سماعت کا یہ عالم ہے تو سوچے مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ جب مصطفیٰ کے خلیفہ نے مدد کی دور رہ کر کے تو سوچو مصطفیٰ کتنی مدد کرتے ہوں گے۔ یہ تو مدد لینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، تو حضرت عمر نے دور سے پکارا، یہیں سے کلیئر ہو گیا لفظ یا بولتے ہیں نا پاس والے کے لیے چاہیے، یہی بولتے ہیں نا، یہ پاس والے تو ہم ہمارے سامنے بول ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ میں ان کا مذاق اڑاتا ہوں۔ گرامر کون؟ مولانا نے گرامر لکھا ہے، جو گرامر حضرت علی کا لکھا ہوا ہے ہم لوگ وہ گرامر پڑھ کے مولانا بنے، اور جو گرامر حضرت علی کا لکھا ہوا ہے اس میں یہی ہے کہ لفظ یا پاس والے کے لیے بھی آتا ہے، اور لفظ یا دور والے کے لیے بھی آتا ہے، اور لفظ یا متوسط والے کے لیے بھی آتا ہے۔ کتنی دور کتنے پاس، ٹینشن یا لو۔ اور ہم تو کہتے ہیں ہم یا رسول اللہ کہیں گے، بولو یا رسول اللہ کہیں گے۔ اولاً تو کہتا ہے دور والے کے لیے لفظ یا نہیں آتا ہے، پہلے تو میں کہتا ہوں سب کے لیے آتا ہے۔ اگر تیری بات مان لے تو میرا نبی ہم سے دور کہاں ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ارے جو نبی ہے یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب جانوں سے زیادہ قریب ہے کہ کس کے جانوں سے زیادہ قریب ہے؟ زور سے، کس کے؟ کہا جب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تیری بات مانتا ہوں تو میرا نبی تو مجھ سے قریب ہے یار، چل تیرے اعتبار سے بھی یا رسول اللہ چلے گا یار، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی اب ایسے ہی اب ایک بات اور دماغ میں پیدا ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ تو ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے بھی دور مدد کر دی کہ نہیں کر دی؟ پھر لفظ یا لوگ چلتا ہے تو میں سنا چکا ہوں کتنے بار، حفظ الغابہ کے اندر ہے، مشکات کے اندر ہے، اور ہمارے علماء نے بہت جم کے بیان کیا ہے اس کو، عوام میں ایک دم یاد ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھو دلیلیں بھولا مت کرو، دلیلیں بھولا مت کرو، دلیلیں یاد کرنا آج کی ضرورت ہے۔ جیسے بولتے ہیں نا آج کی ضرورت یہ بھی ہے، بولے آج کی ضرورت اتحاد ہے، میں کہتا ہوں کرو نا، اختلاف تو دور کرو، نہیں سمجھے بھائی؟ اتحاد کر لو، اختلاف کے اسباب دور کر دو، ختم کرو۔ ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں، برا مت ماننا۔ ایک آدمی ہے جو کلین میدان ہے، اور ایک آدمی ہے جو وہ ایک دم باشرہ ہے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے کی وجہ خالی داڑھی ہے، تو وجہ کیا دور کریں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ بھیا تو داڑھی نہیں رکھ لے، اختلاف ختم ہو جائے، ہے نا؟ ایک آدمی ہے جو بولتا ہے یا رسول اللہ نہیں کہنے کا، ایک بولتا ہے کہنے کا، جھگڑا ہو گیا، تو اب کہا جائے گا کس کی بات پہ عمل کریں؟ تو کہتا ہے قرآن کی بات پہ عمل کرو۔ کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں تو اس کو ٹیلی کرو قرآن سے، اس کی ٹیلی کرو حدیث سے۔ کہا یا رسول اللہ قرآن و حدیث سے کہیں کہ نہ کہیں؟ تو کہا قرآن نے تو بہت پہلے کہہ دیا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر،
قرآن کہہ رہا، کہا قرآن تو کہہ دیا، کہا اس کے علاوہ، کہا صحابہ نے تو بار بار کہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی کہا، حضور کی حیات طیبہ میں بھی کہا ہے۔ معلوم ہے میں نے کل ہی نکال کے رکھا، ابن قیم کو جانتے ہیں نا؟ ابن قیم یہ غیر مقلدوں کا پڑھا ہے کہ معلوم نہیں، پڑھا ہے کیا ہے معلوم نہیں۔ اس نے اپنی کتاب، اس کی ایک کتاب ہے کتاب الروح، کتاب الروح کے اندر اس نے لکھا ہے کہ روح کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جتنے بہت سارے لوگ مل کر کام نہیں کر پاتے ہیں، روح اکیلے ان تمام کاموں کو کر دیتی ہے۔ ابھی نہیں سمجھے، نتیجہ جو نکلے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ اولاً تو ہم کہتے ہیں ہمارا نبی زندہ ہے اور نبی کے غلام بھی قبر میں زندہ ہے، اس پر حدیثیں موجود ہیں۔ پھر بھی اگر تیری بات مانتا نہیں میں ان کی کیوں مانوں میں؟ جو حدیث و قرآن سے ٹکرا جائے چل تیرے ہی اعتبار سے، تو نے کہا روح وہ کر سکتی ہے جو تمام بدل نہیں کر سکتے، تو یہیں سے کلیئر ہو گیا۔ چل روح محمد کو تو پکار، روح محمد کو پکار، آقا علیہ السلام کی روح وہ کر سکتی ہے جو تیری پوری جماعت مل کر کے نہیں کر سکتی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ ان کے ہی اعتبار سے ابن قیم کے حوالے سے کتاب الروح، کتاب پڑھ لینا آپ جا کر کے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے اس کے اندر لکھا کہ ضرورت کے وقت مدد مانگنا۔ کلیئر ہو گیا؟ مانگے کہ نہ مانگے؟ زور سے بولو، مانگے کہ نہ مانگے؟ مانگے، مدد مانگے، ضرورت کے وقت وسیلہ بھی لگا، وسیلہ لگا کہ نہیں لگا؟ وسیلہ، اور اس پر میں بار بار سمجھا چکا ہوں، یا رسول اللہ پکارے کہ نہ پکارے؟ زور سے بولو نا یار۔ ہاں، یا علی پکارے کہ نہ پکارے؟ ہاں، بہت شرک کے فتویٰ لگاتے ہو، علی اللہ کا نام ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لیکن میرے مصطفیٰ نے حضرت علی کا نام رکھ دیا علی۔ ہاں، مصطفیٰ کو معلوم ہے اللہ کے کچھ نام اس کے ساتھ خاص ہیں، جو خاص نہیں ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی، یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا، یہ بھی درست ہے۔ میں تو کہتا ہوں یا غوث، ہم لوگ کہتے ہیں یا غوث، ہے نا؟ تو اس میں ایک سوال یہ ضرور پیدا کرتے ہیں لوگ، سوال یہ کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، وسیلہ وغیرہ سب میرے سمجھ میں آ گیا، مدد مانگنا بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن تمہارے یہاں پڑھتے ہیں نا جو اللہ ربو، پڑھ کے بتائیے نا، اللہ ربو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحنو، آگے بولو، نحنو عبادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا عبادت کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا، عبادت کرنے والا۔ تم لوگ یہ کہتے ہو اس لیے ہماری تمہاری نہیں جمتی ہے، سمجھ میں آیا نا؟ یہ کھچڑی بنانے والا کچھ بھی پکاتا رہتا ہے، اور ٹینشن مت لو، الحمدللہ ڈرے وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور جس کے پاس الحمدللہ بزرگوں کا فیضان ہو وہ کیوں ڈرے گا یار؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا ہے، کیوں دبلے گا؟ کہا عبد کا معنی کیا؟ تو ہم کہیں گے عبد کا معنی حضرت عمر نے کس معنی میں استعمال کیا؟ جو معنی میں حضرت عمر استعمال کرتے ہیں وہی معنی میں ہم غلامان امام احمد رضا استعمال کرتے ہیں۔ کہا عمر نے کیا استعمال کیا؟ تو دو حوالے لے لو، ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء، پہلا حصہ صفحہ 187، تاریخ ابن عساکر 44واں حصہ صفحہ 264۔ حضرت عمر نے کیا کہا معلوم؟ راوی کون ہے؟ سعید ابن مسیب تابعی ہیں، یہ حضرت عمر کا قول نقل کرتے ہیں۔ کیا حضرت عمر کا قول ہے؟ حضرت عمر کا قول کیا معلوم؟ قد کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے ساتھ تھا۔ سبحان اللہ، میں کس کے ساتھ تھا؟ تو کہہ دیتے برابر ہو گئے نا، کہیں گے نا ساتھ میں تو برابر ہے، دوست دوست برابر ہوتا، دوست دوست برابر ہوتا، بولتے ساتھ برابر ہو جائے گا، نہیں چوپ، برابری مت کرنا۔ فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ، تو میں حضور کا عبد تھا اور حضور کا خادم تھا۔ نہیں سمجھے ابھی آپ؟ عبد یہ واحد ہے، اسی کی جمع عباد ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ میں عبد رسول ہوں، زور سے یار، میں عبد رسول تھا، عبد مصطفیٰ تھا، خادم مصطفیٰ تھا۔ تو عبد کا معنی حضرت عمر نے جو لیا ہے اسی معنی میں ہم غلام اپنے آپ کو عبد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سمارا عبد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ عبد کا معنی لغوی ایک معنی حقیقی ہوتا ہے، ایک معنی مجازی۔ تھوڑی گاڑی بات تو نہیں ہو رہی نا؟ آسان لگ رہا ہے کہ ہارڈ لگ رہا ہے؟ اگر آسان لگ رہا ہے تو آپ بول دیں، بتا دیں، ہاں، اور ہارڈ لگے تو نہیں بولنے کا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو عبد کا ایک معنی حقیقی ہوتا ہے، ایک معنی مجازی، لیکن پاگلوں کو حقیقت مجاز کہاں سمجھتی؟
اگر یہ کسی انسان کو بیل کہتے ہیں تو بیل ہی ہوتا ہوگا ان کے یہاں، کسی آدمی کو گدھا کہتے ہیں ان کے یہاں گدھا ہی ہوتا ہوگا، کیونکہ ان کے یہاں حقیقت مجاز ہے ہی نہیں، پاگلوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو عبد کا معنی ایک معنی حقیقی ہوتا ہے، ایک معنی مجازی ہوتا ہے۔ معنی حقیقی ہے کہ عبادت کرنے والا، اور ظاہر بات ہے مسلمان صرف عبادت کس کی کرتا ہے؟ کس کی کرتا ہے؟ زور سے بولو، اخبار کا بھی تلاشا بتا رہا ہوں میں، کس کی عبادت کرتا ہے؟ مسلمان، خاص طور سن لے، مسلمان صرف عبادت کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے، غلامی مصطفیٰ کی کرتا ہے، غلامی مصطفیٰ کی کرتا ہے۔ تو پاگلوں نہ دیکھو، تو عبد کا معنی حقیقی کیا ہوتا ہے معلوم؟ معنی حقیقی ہوتا ہے عبادت کرنے والا، ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ اور عبد کا ایک معنی مجازی ہے جس کی معنی ہوتا ہے غلامی، تو غلامی ہم مصطفیٰ کی کرنے والے ہیں۔ سوال ہے نا، یہی حضرت عمر نے استعمال کیا عبد کا معنی، جو معنی حضرت عمر نے استعمال کیا، ہم غلام بھی وہی معنی استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک ڈسپلن ہے، معلوم نہیں کیسا ڈسپلن ہے، بہرحال گزارش یہی کرتا میں کہ اللہ کرے ان لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ یہ چھپا ہے، دیکھیے، اس میں ایک صاحب ہے، نام نہیں لوں گا، بڑا نالائق آدمی ہے، کیونکہ علم ہوتا تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ میں علم کی بات کر رہا ہوں، عقل کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ علم ہوتا تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ اب حالات کا شعر، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو یہ پاگل دیکھو، ڈسپلن کب کا ہے معلوم ہے؟ ڈسپلن مالیگاؤں ڈیلی روز لکھا ہوا ہے، ڈیٹ 30/10/2021، 30/10/2021۔ اس نے ہیڈنگ ڈالی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی اور سچی محبت آدمی کو سچا اور پکا اہل ایمان بناتی ہے۔ صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ آدمی ٹیرنگ باز ہوتا ہے تو مصطفیٰ کی محبت کی برکتوں سے ہوتا ہے، صحیح کو صحیح کہتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے، چاپلوسی نہیں کرتا کہ سمو دے کے برابر ہے برابر ہے برابر ہے۔ ہاں، اور محبت کے اصول و ضوابط کیا ہے؟ المواہب لدنیا پر ہو، معلوم ہوگا محبت کے اصول و ضوابط کیا ہے۔ تو اس نے ہیڈنگ ڈالی، اب اس کے بعد جو ہے اس نے جو جملے لکھے اس جملے پہ غور کرو۔ ان نالائقوں کو آج تک کچھ نہیں آیا۔ جانتے کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار، محبت رسول کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن جو مسلم اور غیر مسلم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی حیات پاک کو جانتے ہیں اور اسلام کا بھی معقول علم رکھتے ہیں، وہ حیرت میں کہ وہ رسول جو بت پرستی کو مٹانے آئے تھے، اس کے ماننے والے یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے بت پرستوں کی طرح بزرگان دین کو دیوتاؤں کا مقام دے رکھا ہے؟ بولو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، دیوتاؤں کا مقام دے رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہادیو بنائے بیٹھے ہیں، بولو معاذ اللہ، زور سے بولو، ہاں دیو بنائے بیٹھے۔ معلوم یہ پتھر ہیں جن کی پوجا تم کرتے ہو، ان کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ پتھر اٹھا کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے، جلائے جائیں گے۔ اور میرا نبی تو جس آگ میں قدم رکھ دے، ارے میرے نبی کی ذاتی کیا، میرا نبی کا نور جس کی پیشانی میں ہو، وہ آگ میں جائے تو اللہ تعالیٰ آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ ارے پاگلو، تم کو تو معلوم ہی نہیں ہے، وہ حدیثیں، وہ آیتیں جو پتھروں کے بارے میں وہ ولیوں کے بارے میں فٹ کر دیا۔ ارے پتھر تو نہ کبھی مدد کر پایا تھا نہ مدد کر پائے گا یہ پتھر، لیکن جو دیوانہ پتھر ہے وہ مدد کرے گا۔ زور سے یار، وہ دیوانہ پتھر مدد کرے گا۔ کہا کون سا دیوانہ پتھر؟ تو ہم کہیں گے بس خالی دو پتھر کی بات کریں گے، ایک کلیم اللہ کے دور کے پتھر کی بات ہے، ایک حبیب اللہ کے دور کے پتھر کی بات ہے۔ کہا کلیم اللہ کے دور کا کون سا پتھر ہے؟ کہا کلیم اللہ کے دور کا پتھر وہ ہے، جلالین اٹھا کر کے دیکھو، جلالین کے اندر آیا تفسیر جلالین، یہودی بنی اسرائیل یہ لوگ برہنہ نہاتے تھے، بغیر کپڑے کے نہاتے تھے تالاب میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نہاتے تو تہبند باندھ کر کے ستر عورت چھپا کر کے نہاتے۔ تو ان نالائقوں نے کہا کہ کچھ گڑبڑی ہے تبھی تو چھپا رہے ہیں۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے گئے، پتھر پہ اپنا کپڑا رکھ دیا۔ یہ مصطفیٰ کے پیراہن، یہ حضرت موسیٰ کے پیراہن کی برکت ہے، کپڑے کی برکت ہے کہ پتھر چلتا ولتا نہیں ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ کا کپڑا گیا تو پتھر دوڑنے کی طاقت لے کے آ گیا ہے، پتھر دوڑنے کی طاقت لے کے آ گیا۔ لیکن یہ پتھر جن کی پوجا ہوتی ہے، جن کے بہت سارے گھاسمیکل ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں، بہت سارے لوکل ویڈیوز وائرل ہوئے، خوب منائے ہو تم لوگوں نے، جاؤ جا کر کے شرک کو ختم کرو، جس کو میرے نبی نے ختم کرنے کا ذہن دیا ہے۔ وہ تو تمہارے عالم ہے، ٹائٹل لے کر کے پوجا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سنیوں کا ہی نظریہ ہے، ہر در پہ جھکے سر، یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ سمجھے نا، ہم لوگ نہیں بکتے کیونکہ مصطفیٰ کے در پہ بک چکے ہیں۔ ہاں
اور بات کرو گے محبت کی تو آؤ محبت کے اصول و ضوابط پہ جس دن بات کریں گے نا دھجیاں اڑا ڈالیں گے تمہاری. ایسا علم جو مصطفیٰ کی گستاخیاں کروائے وہ شیطانی علم ہوتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرے اسی علم کو رحمانی علم کہا جاتا ہے. یہ شیطانی علم سے تم نے لکھا ہے، شیطان تم کو اعلی کار بنا رکھا ہے. الحمدللہ احمد رضا کے قلم سے دیکھو تو بات سمجھ میں آئے گی. جی تو کہتے موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا رکھا، باہر نکلے پتھر لے کے بھاگنے لگا زور سے. موسیٰ کلیم اللہ کے پیراہن کی یہ برکت ہے، تو سوچو حبیب اللہ کے پیراہن کا معاملہ کتنا بلند ہوگا. حبیب اللہ کے پیراہن کا معاملہ کیا ہوگا. ارے جیسے ہی وہ لے کے بھاگا حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے بھاگے، لوگوں نے دیکھا کہا کوئی عیب نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے عصا نکالا، مارنا شروع کر دیا. پتھر تو پھوٹتا ہے، نشان نہیں بنتے ہیں، نشان نہیں بنتے ہیں، لیکن یہ پتھر جس میں موسیٰ مارتے ہیں تو نشان پڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ جانتے ہیں کہ یہ پتھر مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے لیا. میدان تی میں جب پانی کی ضرورت پڑی ہے تو موسیٰ نے اسی پتھر میں مارا ہے، اسی پتھر میں مارا، اسی پتھر میں مارا. رب کی قدرت کا نمونہ وہ پتھر جس سے 1 2 نہیں 12 چشمے بہ نکلے تھے، 12 چشمے بہ نکلے. آؤ پتھر دیکھو کون سا پتھر ہے. یہ وہی احد کی پہاڑی ہے کہ میرا نبی فرماتا ہے یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں. یہ وہ پتھر ہے جن سے مصطفیٰ کا ایک وہ پتھر ہے جس کو مصطفیٰ نے حجر اسود بنا کے لگا دیا. یہ ڈائری میں میرے پاس موجود ہے. یہ حجر اسود پہلے سفید تھا، پہلے کیا تھا، پہلے کیا تھا. حوالہ لے لو روح المعانی پہلا حصہ صفحہ 382. علامہ آلوسی نے فرمایا بالکل صاف اور شفاف تھا. جب حضرت جبرائیل لے کر کے آئے طوفان نوح کے موقع پر لے کر کے چلے گئے، حضرت ابراہیم کے دور میں لے کر کے آئے تو کہا ناپاک لوگوں نے اس کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا تو یہ حجر اسود کالا ہو گیا، ورنہ یہ سفید تھا سفید تھا. معلوم یہ ہوا کہ پتھر کچھ کھینچتا وچتا نہیں ہے، لیکن یہ حجر اسود ہے جو لوگوں کے گناہوں کو کھینچ رہا ہے، لوگوں کے گناہوں کو کھینچ رہا ہے، کالا پڑ گیا ہے. تو کہا ہر پتھر پتھر برابر مت بولنے لگے، وہاں جا کے پوجا کرے گا ایمان جاتا رہے گا، یہاں جا کر کے بوسا لے گا ایمان کا حصہ بن جائے گا. تو پتھروں کو فٹ کر رہا ہے، دیوی دیوتا بنا رکھا ہے. تو پاگل سمجھ رکھا ہے ہم لوگوں کو. ہم لوگ عبادت صرف کس کی کرتے ہیں؟ زور سے بولو، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہاں کہا لیٹنگ ویٹنگ کرنے سے کوئی عبادت ہوتی ہے تو کل تم لوگوں نے کتنی کی ہے تم لوگ خود فیصلہ کر لینا. ویڈیو وائرل ہوئے، بھجن پڑھتے ہو تو فتویٰ نہیں لگاتا، جہاں لکھ جا کر کے بھجن کے اوپر یہ ہمارے او ہیں، یہ ہمارے او ہیں، کیا او کے چکر میں پڑا رہے. ہمارے لیے ہمارا غوث کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا خواجہ کافی ہے. آج ان کی ولایت کا ڈنکا ایسا بجا ہے اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے ہیں، سمجھے نا. ہمارے اللہ نے ہمارے لیے ہمارے سرکاروں کو رکھا ہے. اور پتھر کی بات کرتا ہے. پتھر تو ایسے ہے کہ میرا نبی گزر جائے تو پتھر بھی میرے نبی کو سلام کرتا ہے. یہ دیکھ مسلم شریف کی حدیث پاک، آقا فرماتے ہیں آج میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. ارے تیرا بھائی باپ سے جا کے پوچھ، ابو لہب اپنے باپ سے پوچھ جس کی جو ناجائز اولاد ہے، نسب کٹا ہوا ہے تیرا، اس سے جا کے پوچھ. اس کے ہاتھ میں پتھر ہے شواہد النبوہ کے اندر، پتھر اس کے ہاتھ میں، لیکن مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا ہو رہا ہے. کلمہ پڑھ کر کے مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے. بول دے کیا وہ بھی شرک کر رہا ہے؟ مہادیو بنا بیٹھے معاذ اللہ. ایک تو حضور کو ایسے جملے معاذ اللہ یہ لکھتے کیسے؟ ان کے قلم میں ذرا بھی ہاتھ نہیں کانپتا ہے. بڑی شرم کی بات ہے. حضور کو مہادیو کیا بولتا ہے؟ بولو معاذ اللہ. اگر بولنا ہے تو بولنا، تو نام میرے اللہ نے دیا ہے، میرے اللہ نے میرے محبوب کو نام دیا ہے تو کہا میرا محبوب حبیب اللہ ہے. اگر بولنا ہے تو بول. میرا محبوب کی شان یہ ہے کہ میرے رب نے مقام دیا، میرا محبوب میری بارگاہ کا مقرب ہے. بولنا ہے تو بول. میرے محبوب کو اللہ نے مصطفیٰ کہا ہے، میرے محبوب کو میرے رب نے رحیم کہا ہے، رؤوف کہا ہے. میرے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے القابات سے نوازا ہے. اگر یاد کرنا ہے تو ان القاب سے یاد کر. مصطفیٰ کی تعریف تو زبان سے کرے گا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو جائے گی. اور شرک کی بات کرتا ہے. پاگل کہیں گی پوجا کرتے ہیں. ہمیں بتاؤ کوئی اللہ کے ولی کی کوئی پوجا کرتا ہے کیا؟ ارے ہم لوگ تو سجدہ بھی نہیں کرتے. بولو کرتے کیا سجدہ؟ زور سے بولو تاکہ بہروں کو سننے میں آ جائے کہ سنیوں کے بارے میں منہ کھولنا بکواس کرنا بند کر دیں. سجدہ کرتے کیا ہم لوگ؟ زور سے بولو. نہ ہم اللہ کے ولی کو سجدہ کرتے ہیں، نہ اللہ کے ولی کے در پہ سجدہ. مطلب در سے مراد وہی سمجھ رہے نا ان کے. ورنہ ہم در پہ جب جاتے ہیں تو قبلہ ہمارا قبلہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے عبادت ضرور کرتے ہیں.
سمجھ رہے نا؟ یہ آداب زیارت کا طریقہ ان پاگلوں نے بتایا ہے، میں بنائے بیٹھے۔ آج ایک بات بتا دیں، یہ اکثر وہ آیتیں جو پتھروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ پتھر سمجھ میں آنا؟ کون سا پتھر؟ جو جہنم کا کیا ہے؟ زور سے بولو، جہنم کا کیا ہے؟ ایندھن ہے۔ ابے پاگل، یہ پتھر جہنم میں جائے تو جلایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ اور ولیوں کی شان کیا ہے معلوم؟ ولیوں کی شان یہ ہے کہ جہاں لیٹ جائے اللہ اس کو جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا نبی بتا رہا۔ کہاں بتا رہا؟ ہم کہیں گے ترمذی اٹھاؤ، میرے نبی نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ حفرۃ من حفر النار۔ آقا فرماتے ہیں قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے تو تمہارے لیے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا تمہارے لیے۔ کہا جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے کس کے لیے؟ کہا اللہ کا ولی جہاں لیٹ جاتا ہے اللہ اس کو جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔ کہاں وہ پتھر جن کو جلایا جائے گا، کہاں یہ اللہ کا ولی؟ اور ولی مانے تو ہوتا ہی ہے دوست، ولی کے معنی ہی ہوتا ہے دوست، جس کو اللہ اپنا دوست کا۔ یہ پاگل دیوی دیوتا کہیں ان کو؟ اچھا مسئلہ کیا ہوا؟ یہ لوگ کسی اور کو ولی سمجھتے ہیں نا، یہ لوگ ولی کسی اور کو سمجھتے ہیں، نہیں سمجھے آپ لوگ؟ ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ بھجن ایک آئی ہے فیس بک پہ بہرحال میں نے سیو کر کے رکھا ہے ویڈیو کو، تو اس میں جو ہے نا کہا ہم رام کو یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، ولی مانتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ابے نہیں سمجھے کیا؟ اگر سمجھ گئے ہو تو حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بولو۔ تو خدا بھی نہیں مانتے، نبی بھی نہیں مانتے، ولی مانتے ہیں۔ کس کو سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، را علی زبر را میم ساکین، سمجھے نا؟ کہا ہم ان کو وہ مانتے ہیں، تو ولی مانتے ہو تو پھر تو برابر پوجا کر رہے لوگ۔ تم نے ولی غلط سمجھ لیا نا، دھوکے میں آ گئے تم۔ ولی جس کو سمجھتے ہو اس کی پوجا ہو رہی، تم لوگ جس کو ولی سمجھتے ہو۔ ہم لوگ جس کی ولی سمجھتے ہیں ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کے وسیلے کی بات کرتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ تو اب مت کہنا حضور کا جملہ کتنا خراب ہے۔ قسم سے اللہ خیر کرے، کاش ملاقات ہو جائے۔ ناہنجار کا نمبر بھی دیا ہے، شاید آ نہیں رہا ہے سامنے۔ ویسے خیر ان کے اوپر پردہ واجب ہو چکا ہے، اجنبی مرد کے سامنے آئیں گے ہی نہیں نا، اور مصباحی سے زیادہ کون اجنبی ہو سکتا ہے؟ اب آپ لوگ جا کے رشتہ لگائیں، قبل تو ہو جائے تو پردے کا حکم ختم ہو جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ جملے ہارڈ بولتا ہوں کیونکہ انہوں نے آقا کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے۔ جو حضور کی بارگاہ کا گستاخ ہے نہیں برداشت ہوگا۔ ایسے ہی اور بہت ساری جگہ گستاخیاں ہو رہی ہیں یار، مسجدیں جلائی جا رہے ہیں، مسلمان کہاں سویا پڑا ہے؟ ایک کوئی عالم پکڑا جائے تو اس کے لیے چاروں طرف احتجاج ہو رہا ہے، مسجدیں جلائی جا رہی ہیں۔ مان نہیں کہاں پہ ہو آپ لوگ؟ حضور کی شان میں گستاخیاں ہو رہی، مان نہیں کہاں پہ ہو آپ لوگ؟ سنیوں کی طرف سے کام چالو ہے، اعلان ہوا ہے اگلے ہفتہ 12 تاریخ کو بند ہونے کا۔ آقا علیہ السلام کی محبت کے لیے اور مسجدوں کی عظمت کو بچانے کے لیے ہم کو اس اعلان پہ جواب دینا چاہیے۔ کریں گے سپورٹ؟ ہاں کریں سپورٹ۔ ہاں ایک بات اور بتا رہا ہوں، ایک چیز اور بتا رہا ہوں۔ معلوم ہے فرمایا مجمع صغیر کی حدیث ہے، مومن ایک بدن کی طرح ہوتا ہے۔ چلتے چلتے پاؤں میں ٹھوکر لگے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اور منہ سے آہ نکلتی، کیا نکل گیا؟ ہاتھ فوراً جاتا ہے۔ یہ بے چینی کا معاملہ ہے مومن کا، ہمارے مومن بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان آج نہیں اٹھا تو کبھی نہیں اٹھے گا۔ اور یاد رکھو جو سویا رہتا ہے ساری دنیا چاہتی ہے وہ سویا رہے، مسلمان جب تک جاگتا رہا حکومت کرتا رہا ہے۔ آج پھر اس کو جاگنے کی ضرورت ہے، اس لیے ضرورت اس بات کے کہ اتحاد سنیوں سے بنا کے رکھو۔ اگر غیر آتا ہے اتحاد کے دعویٰ کرنے کے لیے تو جو اختلافات کے اسباب ہیں ان کو دور کریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ نالائق جو ہے، اس کا نالائق کا نام نہیں لوں گا ورنہ سستی شہرت نالائق حاصل کر لے گا، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ ہیں وہی دور میں آ گئے۔ ویسے خیر فرشتوں نے تیار کر لیا ہوگا گرز، ہیں اب حضور کو اس نے مہادیو کہا ہے، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ یہیں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ اب یہیں سے حضور کی جو ولادت کو کنہیا کا سانگ کہا گیا کلیئر ہو گیا، لکھا ہوگا کہ نہیں لکھا ہوگا؟ جب تم آج اخبار میں لکھ رہے ہو تو پہلے نہیں لکھے ہوگے؟ نہیں لکھے ہوگے۔ معلوم حضور کی شان میں جو گستاخی کرے، حدیث تاریخ ابن عساکر کئی بار سنایا، آقا فرماتے ہیں من سبنی فقط قتل ولا یستتاب، جو میری شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو، کوئی توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ جو ابو بکر کی شان میں گستاخی کرے قتل کر دو، کوئی توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ جو عمر کی شان میں گستاخی کرے قتل کر دو، توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ جو عثمان کی شان میں گستاخی کرے اسے کوڑے لگاؤ، توبہ کا مطالبہ مت کرو۔ جو علی کی شان میں گستاخی کرے حضور نے فرمایا کوڑے لگاؤ، توبہ کا مطالبہ مت کرو۔
صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے اپنے بارے میں فرمایا قتل کرو, ابو بکر کے بارے میں کہا قتل کرو, عمر کے بارے میں کہا قتل کرو, لیکن عثمان و علی کے بارے میں کہا کہ کوڑا لگا, وجہ کیا؟ حضور نے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَنِي وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِن تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ, دونوں جگہ میں نے قتل کا حکم دیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو بکر اور عمر کو ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا ہے, ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا. ہمارا توبہ کا مطالبہ نہیں, جہاں پر ٹھوک ڈالو ایک دم. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت والجماعت کو نیک بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا, اور جو ڈرتا نہیں ہے اگر وہ مرتا ہے تو قبر میں بھی جا کے زندہ رہتا ہے. تو زندہ قوم والے کی جو نشانی پیش کرو, اور ڈر گئے تو مر گئے, اور اگر مارے گئے شہادت میں لٹکائے گئے. بابا خادم حسین کو سن رہا تھا میں, آپ نے فرمایا علامہ کفایت علی کافی علی رحمۃ الرضوان سید صاحب, معلوم ہے ان سے انگریزوں نے شرارت کی, ان کے اوپر پریس چلوایا تھا. معلوم ہے پریس, گرم پریس اگر کسی کے بدن پہ چلا دو تو کیسا ہوگا, لیکن آل رسول ہے, آل رسول ہے, اسی لیے تو آپ نے پڑھا تھا جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود, ارے آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. وہاں پریس چل رہے ہیں تو بھی ٹینشن نہیں ہو رہا, یہاں ڈر رہے کہیں ایسا نہ اٹھا کے یہ ہو جائے, اٹھا کے وہ ہو جائے. ارے موت تو آنی ہے, لیکن آقا کی محبت میں آئے تو یہ آنی نہیں ہے, یہ فانی بھی نہیں ہے, یہ حقیقت میں زندگانی جاوید رہے گی. سمجھے نا. اللہ تعالیٰ نیک بولنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں, استغفر اللہ رب ان کے سماعت بلے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.